बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन। हालिया दिनों में पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में लोग बहुत दुखी हैं, बहुत रंजीदा हैं। ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई हैं जिन्हें देखकर कोई इंसान सुकून का लुक़मा अपने हलक़ से नीचे नहीं उतार सकता। ऐसे हालात, ऐसी तस्वीरें जब हमारे सामने आती हैं तो उसका हमारे बच्चों पर बुरे असरात पड़ते हैं। और सिर्फ़ यही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, दुनिया भर में ये तस्वीरें पाकिस्तान का चेहरा, इस्लाम का चेहरा बुरी तरीके से मसख़ कर रही होती हैं। आज हमने सोचा कि इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। हमें इस इंतहा पसंदी के सैलाब के आगे बंद कैसे बांधना है, इस तूफ़ान को कैसे काबू में लाना है। इस मुल्क के अंदर 25 करोड़ की आबादी है और इस आबादी में अक्सरियत मुसलमानों की है। मुसलमानों के भी कई फ़िरक़े पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, मसीही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, सिख हैं और दीगर कई मज़ाहब हैं। और लाजमी इस दुनिया के अंदर बेशुमार मज़ाहब हैं। 4200 के करीब की एक तादाद बताई जाती है पूरी दुनिया के अंदर मज़ाहब की। और जब इतनी तादाद होगी मज़ाहब की, ये डाइवर्सिटी, ये तनव्वो, एक तो ये है कि हम इस तनव्वो को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इश्तिहार के लिए इस्तेमाल करें, और दूसरा ये है कि इस डाइवर्सिटी को, इस तनव्वो को अल्लाह की स्कीम समझते हुए एक दूसरे के साथ जिन चीज़ों पर इश्तराक अमल हो सकता है वहाँ पर हम इश्तराक करें, और जहाँ पर हमारे इख्तलाफात हैं उनमें मुकालमे की फ़िज़ा हो, डायलाग की फ़िज़ा हो, हम आहंगी की फ़िज़ा हो, रवादारी की फ़िज़ा हो। खुदा ने जितना हक़ इस ज़मीन पर सांस लेने का मुझे दिया है, ये बात समझ लेनी चाहिए कि उतना ही हक़ अल्लाह ताला ने दूसरे ग्रोह को, दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को और मुझसे मुख्तलिफ़ ख़याल रखने वाले लोगों को भी दिया है। सवात के वाक़े के बाद पाकिस्तान पूरे में एक ऐसी फ़िज़ा तरतीब पाई गई और लोगों ने देखा कि हमारी पार्लिमान के अंदर भी ये बात हुई और एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश की गई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि मुसलमानों के कई फ़िरक़ों के हवाले से भी ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि उनके लिए ज़िंदा रहना, इस धरती पर आसानी के साथ, आज़ादी के साथ अपनी सांसें लेना मुश्किल होता जा रहा है। तो उनके लिए भी कहा गया है कि वो आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल करें। और फिर ऐसी आवाज़ें हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग पैदा कर देते हैं जो हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आज हमने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के पैनल का इंतखाब किया है और उनका बड़ा एक डाइवर्स किस्म का बैकग्राउंड है। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि उस माशरे में रवादारी पर, मुकालमे पर यकीन रखते हैं। तो वो आज हमारी रहनुमाई करेंगे, हम बातचीत करेंगे। और ये बातचीत इसलिए हम कर रहे हैं कि ये बातचीत हमारी गलियों में, हमारे महल्लों में, हमारे ढाबों पर और हर उस जगह पर जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर ये बात होनी चाहिए। मोहतरमा खानम ज़किया नजवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाती हैं। बहुत शुक्रिया खानम साहिबा, आप यहाँ तशरीफ़ लाईं। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं रोहित कुमार एडवोकेट साहब, ये कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान हिंदू कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया रोहित साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मुफ्ती मीर इश्तियाक़ अहमद साहब, ये सदर हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया मीर इश्तियाक़ साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। खानम साहिबा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सुबह सुबह बहुत मुश्किल होता है इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना। हम ये चाहते हैं कि लाइट इश्यूज़ जो हैं उन पर बातचीत की जाए, लेकिन जब माशरे में ना लाइट हो और ना लाइट गुफ्तगू हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो लाजमी हमारे मसाइल हैं, हम इन पे बात नहीं करेंगे तो फिर किसने ये बात करनी है। तो थोड़ा सा बताइएगा कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी बुनियादें क्या हैं। हमारा माशरा तो बड़ा पुरअमन माशरा था, बड़ा तहम्मुल वाला माशरा था, क्यों इस जगह तक पहुँच चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माशरे में इस्लाम की इब्तिदा की है ना, जी, उसके लिए जो सबसे बुनियादी अमल आपने अंजाम दिया है इस्लाम पहुंचाने के लिए, वो है आपने इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया। वाह ना। और इसीलिए इस्लाम से पहले वाले ज़माने को ज़माना जाहिलियत कहा जाता है कि उसमें फसाहत थी, बलागत थी, लेकिन इल्म नहीं था। तो इल्म की वजह क्या है?
سب سے بہترین علم نافع اگر آپ صحیح۔ کہیں نا، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر حلم اور بردباری لاتا ہے صحیح نا. وہ علم کسی کام کا نہیں ہے، اسے ہم معلومات کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں جس کے ساتھ حلم اور بردباری نہ آئے. صحیح تو بنیادی طور پر ابھی ہم اس الجھن میں نہیں، کسی بھی طور پر ہمارے لیے کوئی فائدہ کہ ہم کہیں کہ ہر جگہ اسلام آ جائے. ہم دوسروں کے اوپر جو ہماری ویلیوز ہیں ان کو مسلط کر دیں. نہیں ہو سکتا. ہمیں اس بات کو یقیناً قبول کرنا ہوگا کہ پوری دنیا، پوری کائنات مسلمان نہیں ہو سکتی. صحیح. کبھی آپ کسی اور کے عقیدے کے برخلاف ہیں، ایمان کے برخلاف ہیں، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ایسا ہو. صحیح. تو جس طرح دوسرے آپ کے لیے تحمل رکھ رہے ہیں، صحیح. آپ کو دوسرے کے لیے تحمل رکھنا ہے. صحیح. اور میں تو خود کیونکہ ریلیجس اسکالر ہوں، اور میرے بھائی میں ہمیشہ جب تنقید یا اصلاح کی بات کرتی ہوں تو اپنے ہی فیلڈ سے کہ ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے ممبر، محراب جہاں زیادہ لوگ نہیں جاتے، مسجد امام بارگاہیں آباد نہیں ہوتی سوائے ماہ محرم کے یا ماہ رمضان کے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. لیکن اس وقت اگر ہم لوگ اویئرنیس دیں، ابھی اگر آپ بات کریں جس وجہ سے ایشو ہوتا ہے وہ اسلامی رویہ نہیں ہے معاشرے کا، صحیح. روایتی ہے. ہم کلچر کے پیچھے اتنے لگ گئے ہیں، چاہے وہ ہماری خوشیاں ہوں، غم ہوں، سزا یا جزا کا سلسلہ ہو، یا اس طرح کے حوادث اور سانحات کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم دین نہیں جانتے، اسلام نہیں جانتے، تو اسلام کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں. صحیح. صحیح. اچھا، یہ بہت بڑی اور بنیادی بات آپ نے کی. دیکھیں، اسلام ایک تو وہ ہے جو عقیدہ ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو سلامتی کا مظہر ہے. تو جو عقیدے والا اسلام ہے وہ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن جو سلامتی والا اسلام ہے تو اس کل کائنات کا ہے کہ پوری دنیا سلامتی کے حصار میں ہو اور مجھ سے دوسرے کو خطرہ نہ ہو. ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو سب سے پہلا جو جملہ ہم کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں السلام علیکم. میری طرف سے یہ وعدہ ہے، میری طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو سلامتی میں رہے گی. میں کچھ نہیں کروں گا. میری گفتگو کا آغاز، میری ملاقات کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور وہ بھلے میرے عقیدے والا ہو یا میرے عقیدے والا نہ ہو، تو ہم کلام کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں، تو ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک محدود نہیں رہتے، ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، خدا کے آگے ہاتھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَرَحْمَتُ اللَّهِ، اللہ کی آپ پر رحمت بھی ہو. اور اس سے آگے ہم جاتے ہیں کہ جو کچھ تم کما رہے ہو، جو کچھ تم لے کر آ رہے ہو، خدا اس میں برکت بھی ڈالے. تو ہمارا تو اسلام ایک تو عقیدے والا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنا معاشرہ قائم کرتے ہیں. تو یہ تو ہمیں تھوڑا سا علم ہونا چاہیے، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. روہت کمار صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. مجھے روہت صاحب بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہماری ہندو مائنارٹیز ہیں، اچھا میں لفظ مائنارٹیز کو تھوڑا سا ایوائڈ کرتا ہوں، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اور میرے پاس شناختی کارڈ ایک جیسا ہے. جتنا پاکستان کے شہری میں ہوں اتنے ہی پاکستان کے شہری آپ ہیں. آپ بھی صدیوں سے اس دھرتی کے باسی ہیں اور ہم بھی صدیوں سے اس دھرتی کے باسی ہیں. یہ پانی ہمارا مشترک ہے، ہوائیں ہماری مشترک ہیں، تعلقات ہمارے مشترک ہیں، سبزیاں فروٹ ہمارے مشترک ہیں. تو ہم کیوں ایک دوسرے کو اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کا مذہب عقیدہ اور ہے اور میرا مذہب عقیدہ اور ہے، اس بنیاد کے اوپر ہم ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیں. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو رویہ ہے انسانیت کا، اسے ہم اپنے لوگوں کے اندر کیسے اجاگر کر سکتے ہیں؟ کیسے، مطلب آپ لوگ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ یہ جو اکثریت ہے اس کے ساتھ کس طریقے سے تفہیمی انداز میں معاملے کو لے کر آگے بڑھیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کا شکریہ، آپ اس فورم سے مطلب ہے کہ جو ہمارے اندر ہمارے دل کی آواز ہے وہ آپ تک اور ہماری پوری پاکستان کی قوم تک پہنچا سکیں. دیکھیں، ہم مائنورٹی اور میجورٹی، مسلم، نان مسلم، ہم اس خطے کا، ہم اس پاکستان کا ایک حسن ہیں. صحیح. دیکھیں، جو یہ ملک مارز وجود میں آیا تو اس کے لیے مائنورٹیز نے بھی بے پناہ قربانیاں دی. صحیح. اس وقت ہم ساری مائنورٹی تھے. دیکھیں، جوگیندر ناتھ منڈل جو تھے، صحیح، بالکل، وہ ہمارے پاکستان کے پہلے لاء منسٹر بنے. صحیح. اسی طرح رانا بھگوان داس ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس بنے، اور صحیح، تاریخ میں انہوں نے بڑے اچھے لوگ ان کو آج تک یاد کر رہے ہیں، اور باقاعدہ کرسچن کمیونٹی سے شہداء گزرے ہیں، ہندو کمیونٹی سے.
ہماری آج بھی، میرا ڈسٹرکٹ کوہاٹ خیبر پختونخوا سے میں بلونگ کرتا ہوں، ہماری آج بھی کوہاٹ کمیونٹی میں جو ہندو کمیونٹی ہے اور کرسچن کمیونٹی ہے اس کے 70% 90% لوگ ان کے وہ افواج پاکستان کے ملازم ہیں. صحیح. ہم میں سے کوئی آج تک یہ ملک چھوڑ کے انڈیا نہیں گیا، کسی دوسری کنٹری نہیں گیا. اگر پوری ملی ہے تو پوری کھائی ہے، آدھی ملی ہے تو آدھی کھائی ہے، لیکن اس ملک سے وفا ہم نے نہیں چھوڑی. صحیح. اس کا ثبوت جیتا جاگتا یہ ہے کہ آج تک ہمارے اندر کوئی غدار نہیں پکڑا گیا. واہ. ورنہ دیکھیں ہمارے ملک کے ادارے اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ دنیا میں نمبر 1 میں ان کا شمار ہوتا ہے. صحیح. لیکن آج تک انہوں نے ہم میں سے کسی کو غدار نہیں پکڑا کہ جس نے اس مٹی کے ساتھ وفا نہ کی ہو. واہ. تو دیکھیں اس مٹی میں ہمارے بزرگوں کی بھی خاک ہے، یہ ہماری جنم بھومی ہے، یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں. مسئلہ تھوڑا سا یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ ہمارا تھوڑا سا، جیسے ہماری محترمہ میڈم نے بھی ذکر کیا ہے کہ تھوڑا سا ہماری ایجوکیشن کا پرابلم ہے، کیونکہ ہمیں سکھایا ایسا گیا ہے عدم برداشت. صحیح. اور دیکھیں وہ چیز ہو نہیں سکتی، بالکل صحیح. سکھایا ہمیں ایسا گیا ہے. دیکھیں کافی ٹائم تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہماری بکس میں نان مسلمز کے خلاف ہیٹ مٹیریل وہ کافی تعداد میں آتا رہا ہے. یہ 2014 میں جب چیف جسٹس وہ تھے تصدق حسین جیلانی صاحب، انہوں نے پھر باقاعدہ سپریم کورٹ میں ایک ججمنٹ بھی دی تھی منورٹی رائٹس پہ، وہ آج بھی SMER میں رپورٹ ہوئی ہے. صحیح. بالکل. تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریلیجس جو بکس ہیں اور جو مائنورٹی کی بکس ہیں ان میں سے یہ ہیٹ مٹیریل جو ہے یہ بالکل ریموو کیا جائے، ان کو کوٹا دیا جائے، یہ بھی اس وطن کے باسی ہیں. دیکھیں کچھ ٹائم پہ ایسا آ جاتا ہے کہ ہماری وہ دیگر ملکوں کے کچھ واقعات ہیں ان کو دیکھ کر ہمارے اندر ایسا عدم برداشت وہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم یہاں بھی اپلائی کر دیں. دیکھیں یہ یہاں پہ نہیں ہوتا، یہ بر ذخیر کی تمام اس خطے میں ہی ایسا ہے. اب انڈیا میں بھی اگر وہ ہندو انتہا پسند جو ہیں تو وہ وہاں کی مائنورٹیز، چاہے وہ مسلم ہو یا وہ کرسچنز ہوں، وہ ان کے ساتھ مطلب ہے کہ کسی قسم کی اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو یا ان کو ٹارچر کرتے ہیں، تو وہ خواہ میں جہاں پہ وہ میجورٹی ہوتی ہے پھر وہ ان لوگوں کو مائنورٹی میں دیکھ کے تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ہم ریونج لے لیں. صحیح. تو دیکھیں ایک ان واقعات کی یہ بھی بہت بڑی وجوہات ہے. بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں روہت کمار صاحب کہ اگر کوئی بدبخت جی یورپ کے کسی ملک میں جی قرآن کو نظر آتش کرتا ہے جی تو اگر وہ مسیحی ہے عقیدے کے حوالے سے جی یا ملحد ہے یا جو بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مسیحوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ قرآن جلانا، اور ہم اس کے نتیجے میں پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں تو یہ والا ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. انڈیا میں اگر کوئی اکثریتی ہیں وہاں پر ہندو مذہب کے لوگ، اب کیا سارے ہندو ایسے ہیں؟ تو کچھ لوگ یہ ہم پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دہشت گرد ہمارے دین کی نمائندگی نہیں کرتے. ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا اسلامی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر جب پوری دنیا ہمارے اوپر بلیم کرتی ہے تو ہم یہی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں مسلمان ضرور ہیں لیکن ہمارا عقیدہ، ہماری تعلیمات ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. تو اسی طرح ہندو مذہب کے حوالے سے، مسیحوں کے حوالے سے دنیا میں کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کا رد عمل جب پاکستان میں کچھ ایسے لوگ جن کو شعور نہیں وہ دیتے ہیں تو وہ اسلامی تعلیمات کی عکاسی نہیں کر رہا ہوتا. تو لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں. جی ہاں، ہمارے پڑوسی ہمارے پڑوسی. اگر کسی نے کسی ایک انڈیویجول نے اگر لا کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کوئی وائلیشن کیا ہے تو وہ اس انڈیویجول کا ہی ایکٹ ہے. صحیح. اس کے لیے وہ ساری کمیونٹی رسپانسیبل نہیں ہے یا اس کمیونٹی کے کانسنٹ سے یہ چیز نہیں ہوئی. صحیح. تو اس لیے دیکھیں اس حوالے سے پبلک میں بھی تھوڑی سی اویئرنیس آنی چاہیے. ان کے اسکولوں میں، کالجز میں سیشنز ہونے چاہیے اور لوگوں کو ذرا برداشت کا پیمانہ بھی سکھانا چاہیے، انٹریکشن ہونا چاہیے. اچھا روہت کمار صاحب، ویسے میں ذہن میں ایک بات آئی ہے، کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک بڑے عہدے پر ہیں، آپ کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان ہندو کونسل کے خیبر پختونخوا میں، آپ اگر کچھ چھوٹا سا ڈیلیگیشن بنائیں، ایک وفد بنائیں اور آپ وہاں پر محکمہ تعلیم کے لوگوں سے، مساجد کے دیکھیں کئی بورڈ بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو مدارس ہیں ان کے بھی بورڈ بنے ہوئے ہیں، آپ ان علماء کے پاس جائیں، ان کو جا کر بتائیں جی کہ ہم ہندو ہیں لیکن ہم یہ جو چیزیں ہمارے اوپر مسلط کر تھونپ دی جاتی یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کے پاس جائیں، تو کم از کم یہ جو ملنا جلنا ہے نا آپس میں، تو یہ سوسائٹی جب ان پکچر دیکھیں نا، جب وہ سوات کے واقعے میں جلتے ہوئے شخص کی ویڈیو دیکھتی ہے تو اس کی میموری ایک یادداشت بنتی ہے. تو
تو ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ ملاقاتیں کرتے ہیں نا، یہ بھی میموری کے اندر آتا ہے. وہ ہنستی ہوئی تصویریں، وہ مسکراتی ہوئی تصویریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتی ہوئی تصویریں، تو ایک اثر مرتب کرتی ہیں نا. تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں کی جائیں، آپ کا اسے ایک بڑا عہدہ ہے، تو نتیجے کے طور پر چیزیں بڑی حد تک بہتر نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل، میں آپ سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ علاقائی لیول پہ بھی اس کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کے لیول پہ بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی کریں، انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کریں. خیبر پختونخوا کی جو پریویس گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا تھا، اور مطلب محکمہ اوقاف کی یہ ذمہ داری انہوں نے لگائی تھی کہ وہ تمام ٹیمپلز پہ، تمام چرچز پہ، مساجد میں، امام بارگاہوں میں وہ جا کے انٹرفیتھ ہارمنی پہ وہ پروگرام کرتے آئے ہیں، کیونکہ ہم دونوں ہی اس پاکستان کا ٹوٹ انگ ہیں. صحیح، بے شک. ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور ایک دوسرے کے بغیر ہمارا وقت گزر ہی نہیں سکتا. لہٰذا دیکھیں ابھی ماضی میں بھی اس طرح کے کچھ دلخراش واقعات ہوئے ہیں، جیسے ایک دفعہ ہماری کرک میں 2020 میں ایک ٹیمپل جلا دی گئی تھی. بالکل. اب دیکھیں میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اب وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مسلم ایکسٹریمز لوگ نے آ کر یہ ایکسٹریمزم میں ایسے کر دیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی. وہ ایک فائنینشیل گیننگ کا ایشو تھا. وہاں کے کچھ لوگ تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کچھ فائنینشیل گیننگ کر لیں. جب وہ ان کے وہ مقاصد پورے نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے کچھ علماء کرام، دیکھیں اب اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام جو وہاں کے تھے وہ بیکورڈ ایریاز کے تھے، وہ ٹی وی نہیں دیکھتے کہ اس میں باپردہ عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح سے مطلب ان کے پاس واٹس ایپ کے موبائل نہیں ہے، کچھ نہیں. تو انہیں کسی نے جا کے کہہ دیا کہ مولانا صاحب ادھر تو کفار کا اڈا بن رہا ہے، یہ وہ بن رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے مس گائیڈ کیا. لیکن تو مولوی صاحب نے بغیر تحقیق، جی ہاں، بغیر تحقیق کے وہ دیکھیں نا وہی بات ہے کہ جنونیت، تو وہ مطلب کر لیا انہوں نے. اب وہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، پورا ملک اس پہ رنجیدہ ہوا، پھر ساری دنیا نے بھی دیکھا کہ چلیں کچھ لوگوں نے اگر جلایا تو اس کو پھر سپریم کورٹ نے کنڈیم بھی کیا. پھر وہاں پہ آپ میڈیا کے توسط سے کافی لوگ آئے، ان سب نے ہندو کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کی انہوں نے. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ یہ علماء کرام ہیں، اگر ہمارے لیے وہ مقدس نہیں ہیں تو کسی کمیونٹی کے تو مقدس لوگ ہیں، سفید داڑھیوں والے ہیں. سپریم کورٹ نے ان کے اوپر کروڑوں روپے کا جرمانہ رکھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو معاف کر دیا. بالکل مجھے یاد ہے کہ آپ سپریم کورٹ ان کو ہم نے معاف بھی کیا. یہ آج بھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو کرک ہے ان کے پاس ریکارڈ پہ یہ باتیں ہیں. کچھ ان کا انیشیلی فائن تھا 5-6 ملین، وہ بھی ہم نے اپنی جیب سے وہاں جمع کروایا کہ وہاں پہ بہت زیادہ بے گناہ لوگ آ گئے ہیں. وہ اس طرح سے بے گناہ ہیں کہ انہوں نے ایک ہی بندے کی حکم کو مانا، انہیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا. تو اب غلطی ہے وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ ہماری جو پاکستان ہندو کونسل کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر رمیش واکوانی صاحب، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں یہی پریئر کی تھی، استدعا کی تھی کہ جناب معافی کا راستہ سب سے بڑا ہے. دنیا میں جو پیغمبر صاحب آئے ہیں، آخری پیغمبر صاحب آئے ہیں حضرت محمد صاحب، تو وہ صرف رحمت المسلمین نہیں ہے، وہ رحمت العالمین ہے. انہوں نے پوری رحمت کے لیے دعا کی ہے، پورے عالم کے لیے دعا کی ہے، تو وہ ہمارے بھی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ معافی کا راستہ سب سے اچھا ہے. انہوں نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا، ہمیشہ درگزر سے کام لیا ہے، ہمیں بھی لینا چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ پھر وہ ہمارے اچھے دوست بنے، اور آج بھی وہ ہمارے اچھے دوست ہیں. ہم جب جاتے ہیں وہ ہماری مہمان نوازی کرنے آتے ہیں، ہمیں پوچھنے آتے ہیں. ہمارے جو ایشوز تھے وہ علماء کرام نے گورنمنٹ کو سائڈ رکھ کے وہ ہمارے ایشوز انہوں نے سالو کیے ہیں، اور اب وہاں پر معاملات بہتر ہو چکے ہیں، بہت بہتر ہو چکے ہیں. اور دیکھیں جو میسج آپ نے کیا نا معافی کا، جی کہ کیونکہ معافی کا جو پیغام ہے اتنا بڑا پیغام ہے کہ آپ اپنے مخالف کو بھی اپنا ہمدرد بنا لیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب ہم گئے تھے، ہم تیسرے دن گئے وہاں پہ جی، تو میں نے دیکھا کہ تیسرے دن وہاں اتنی آگ لگائی گئی تھی کہ تیسرے دن بھی وہاں پر الاؤ جو تھا نا، آگ کا الاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے پوری ویڈیو بنائی تھی اس کی، تو وہاں پر یہ موجود تھا. لیکن یہ بڑی بات آپ نے کی، اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے ان کو معاف کیا. لیکن جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، کاش یہ وہاں سے یہ باتیں آتی ہیں تو بہت ہی اچھا ہوتا. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے پاکستان کے لیے انتہائی رنجیدگی کا سبب بنتے ہیں،
اور ہم نے جب APS کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت یہ دیکھا، یہ سوچا کہ شاید یہ پاکستانی قوم کے آنکھوں میں آخری بار یہ آنسو آئے ہیں. آئندہ ہماری حکومتیں، ہمارا معاشرہ اتنا باخبر ہو چکا ہے کہ وہ انتہا پسندی کے راستے میں ایک سد سکندری بن جائے گا، روک دے گا، اور پاکستان سے آئندہ ایسی تصویریں کبھی نہیں آئیں گی. لیکن ہماری بدقسمتی کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. ہم دیکھتے ہیں سرگودا میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، جڑاں والا میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، سیالکوٹ میں اس طرح کے واقعات، خوشاب میں اس طرح کے واقعات، اور لوگ اپنے ذاتی مفادات کی غرض سے مذہب کا استعمال کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی نے زمین پر قبضہ کرنا ہے تو مذہب کا نام لے لیتا ہے، کسی کا آپس میں ذاتی جھگڑا ہے تو مذہب کو بیچ میں لے کر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس قوم کو مذہب کے نام پر لگا کر جذباتیت کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے جو اہداف ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. لیکن آپ کا کیا فرض نہیں بنتا کہ آپ ایسی آوازوں کا اس پر غور کریں، اور کوئی بھی شخص جب بات کرے تو آپ پہلے تحقیق کر لیا کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد آپ کسی کے پیچھے چلیں. اور تحقیق کرنے کے بعد بھی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر از خود سزا دینا شروع کر دیں. آپ کا جو میکسیمم فرض بنتا ہے آپ قانون کے راستے کا انتخاب کریں. آپ پولیس کے پاس جائیں، اور پولیس پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے مسلمان آپ میں پولیس بھی اتنی ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو کسی سے دوسرا افضل مسلمان سمجھنے کی کوشش نہ کرے، وہ بھی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں. تو آپ جائیں اور اچھے طریقے سے بتائیں کہ آپ کے سامنے اس طرح کا جرم ہوا ہے، اور آپ اسے پولیس ریکارڈ کیسا بنائیں. باقی پولیس کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور پھر پولیس کا کام بھی سزا دینا نہیں ہوتا. پولیس آگے رپورٹ مقدمہ بناتی ہے، وہ عدالت کے حوالے کرتی ہے. اس نے غلط کیا، ٹھیک کیا یا نہیں کیا، یہ عدلیہ کا کام ہے. عدلیہ سزا دے گی. اور پھر جب عدالت فیصلہ کر دے تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اب آپ کہیں نہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، آپ فیصلے کے اچھے برے پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام آپ نہیں کر سکتے. تو پورا زندہ معاشروں کا ایک نظام ہے، تو اس نظام کو فالو کرنے کی کوشش کریں. میں مفتی میر اشتیاق احمد صاحب آپ سے گزارش کروں گا، یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر اس بات کا چلن ہو چکا ہے کہ وہ از خود الزام لگاتے ہیں، از خود جج بن جاتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں، اور از خود ہی جلاد بن جاتے ہیں. تو قرآن کی اور اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب شکریہ، نہایت ہی اہم موضوع پر اس اہم بیٹھک میں آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار اداروں کی نیگلیجنس، مذہبی رہنماؤں کی ارسپانسبلٹی، عوام الناس کی جہالت اور لا علمی، یہ ساری چیزیں مل کر جس نئے بچے کو جنم دیتی ہیں اس کا نام انتہا پسندی، مایوسی، ایکسٹریمزم، کچھ بھی آپ رکھ لیں. صحیح. یہ نتائج جو مختلف واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کے پیچھے بہرحال ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے جس کا میں نے ہلکا سا اشارہ کر دیا کہ قانون اپنا راستہ رائٹ ٹائم پہ نہیں بناتا، صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو پاتا، قوانین کا نفاذ صحیح طریقے سے یا پورے اسپرٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. مختلف ادارے، ریاستی ادارے اپنی اپنی ذمہ داریاں اگر پوری کریں، اور سیاسی اور خاص طور پر مذہبی رہنما، سیاسی لوگوں کا تو وہ وقتی ایک ہوتا ہے، اس چیز سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، چیزوں کو لوگوں کو تقسیم کر کے، لیکن مذہبی رہنماؤں نے عاقبت اور آخرت کی لوگوں کی بھی ذمہ داری اٹھائی ہوتی ہے. کچھ ٹھیکیداری کا سسٹم ایک ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس شاید کوئی اس طرح کا سٹیک ہے کہ وہ طے کر سکتے ہیں حلال حرام کو، اور موت اور زندگی کے فیصلوں کو. خدا نخواستہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، سارے نہیں کرتے لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے. تو یہ لوگ ذمہ داری کا اگر مظاہرہ کریں تو ایک بیلنس سوسائٹی اور ایک اسلامی سوسائٹی بن سکتی ہے. صحیح. پہلی بات تو میں یہ روہت صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا اظہار کر دوں. انہیں بھی اس بات کا ادراک ہوگا کہ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کسی انڈیویجول کے فعل کو کسی سوسائٹی اور مذہب کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھا جا سکتا. صحیح. 10 بھی کر رہے ہوں تو ریشو دیکھا جاتا ہے، کل کا ریشو کیا ہے. پھر اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہیں جس طرح آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ ہے وہ ہے. آپ نے کہا کہ ہم بعض اوقات رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ پڑھنے والے ہم انہیں مسلمان تو کہیں گے لیکن وہ ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں اس سے بھی ڈیفر کرتا ہوں، ہم تو انہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمان نہیں سمجھتے کہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف
ایسا محاذ قائم کر دیں اپنی جہالت کی وجہ سے کیوں نہیں کہ جو پورے اسلام کا خوشنما چہرہ اس کو مسخ کر کے رکھ دیں. صحیح. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کسی مفتی صاحب کے فتوے سے کوئی وائلیشن کرے, اس سے کوئی باہر جائے تو مفتی صاحب اسے معاف نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے گئے زرعی اصولوں سے کوئی بندہ 90 ڈگری یا 180 پہ جناب وہ دوسری طرف چل پڑے, ہم پھر بھی کہیں وہ اسلام کی اس کی اجارہ داری ہے, ایسا نہیں ہے. قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 اس کا عام طور پہ حوالہ دیا جاتا ہے, بڑی واضح بات ہے کہ من قتل نفسا او فساد من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. یہاں من قتل مسلمان نہیں فرمایا, کسی ایک جان, وہ کسی مذہب سے کسی تہذیب سے تعلق رکھنے والا کوئی ایک انسان اگر کسی کے ہاتھوں نہ حق مارا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے پوری کی پوری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا. اللہ. یہ بات کر رہے تھے, آپ نے بات کی کہ ایک جیسا شناختی کارڈ ہے. یہاں بڑی واضح بات ہے کہ اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر مسلمان رہتے ہیں یا معاہد رہتے ہیں, مستعمر انہیں کہیں, انہیں ذمی کہیں, مختلف سٹیٹس ہیں, مختلف وہ آباس ہیں. جس بندے کو اسلامی ریاست نے پناہ دے دی اور اپنا شہری تسلیم کر لیا, اس کے ایکول رائٹس صحیح, میرے اور اس کے حقوق ریاست کی نظر میں, قانون کی نظر میں, عدالت کی نظر میں برابر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں حالانکہ خوشبو 40 سال کی مسافت تک جائے گی جنت کی, وہ اتنا جنت سے دور ہوگا. پھر حضور نے جہاں یہ فرمایا نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, وہاں یہ بھی فرمایا المسلم من سلمہ الناس, وہ مسلمان ہے جس سے لوگ اس کے شر سے لوگوں کا خون اور ان کی مال اور ان کی عزت اور جان محفوظ ہو. ان تعلیمات کی روشنی میں جب ہم اس طرح کے واقعات کو دیکھتے ہیں, بنیادی طور پر اصل میں اسلام کی انٹرپریٹیشن کا جب ہر کسی کو اختیار آپ نے دے دیا ہے, ریاست کی اس کے اوپر عملداری کوئی نہیں ہے اور ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ہر 1.5 اینٹ کی مسجد والا اپنی مرضی سے جب اس کی تشریح کرے گا اور اس کو نافذ کرے گا, تکفیریت کا دورہ ہوگا. ہر کوئی اپنے دائیں ہاتھ میں اسلام اور بائیں ہاتھ میں کفر لیے پھرتا ہے, اس جیب میں جنت اور اس جیب میں جہنم کا سرٹیفکیٹ لیے پھرتا ہے. تو پھر اس طرح کے واقعات تو ہوں گے. 2012-11 میں جب سلمان تاثیر قتل ہوئے تھے, بڑا ہی بہت بڑا ایک ہجوم تھا, ایک بہت بڑا ہوا اس وقت کھڑا ہوا اور حالات کسی اور ناج پہ, حالانکہ گورنمنٹ بھی اسی جماعت کی تھی جن کا گورنر قتل ہوا. اس پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک بیان دے دیا, ہم نے پورے 12-14 سال اس کی قیمت بھگتی ہے کہ جی یہ غدار ہو گئے ہیں, یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے غدار ہو گئے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں کسی سے پیسے پکڑ لیے اور یہ بات کی. حالانکہ بڑی سیدھی سی ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ میں قانون تحفظ ناموس رسالت کا مخالف نہیں ہوں. وہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے, وہ تمام انبیاء کی عصمت کا تحفظ کرتا ہے. جو بات آج ہم کر رہے ہیں اور اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہی بات ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کی تھی کہ اس کے پروسیجر کے اندر بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. صحیح. اسے تھانہ لیول پہ SHO یا کسی SI لیول پہ انویسٹیگیٹ نہیں ہونا چاہیے, کم از کم ASP لیول پہ اسے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. تو بعد میں ہو بھی گیا جی. اس کے انیشیٹ کرنے کے یہ طریقے ہونے چاہیے. ایک بل شری رحمان صاحبہ لائی تھیں جسے پتہ نہیں وہ متنازع بنا دیا گیا. وہ رائٹ تھا کہ پروسیجر کو صحیح طریقے سے, اصل میں بنیادی طور پر قوانین کے اندر جب سکم موجود ہوتے ہیں نا سید صاحب, تو پھر لوگ اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. جھول موجود ہوتی ہے, نشان عبرت بننا چاہیے ان لوگوں کو جو قانون کو ہاتھ میں لے. اس میں ایک ایسپیکٹ اور ہے, میں ذاتی طور پہ مجھے اس وقت بھی میرے جذبات کیا ہیں سارے دوست جانتے ہیں, شاید مجھے اپنی پارٹی پالیسی سے بھی ہٹ کر میرے جذبات, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 295C مثلا ہمارے لیے ایک بڑا محترم قانون ہے, اور بالکل ہے کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت کا دفاع کرتا ہے. لیکن میں جب اپنے ہاتھ سے فیصلہ کرتا ہوں تو میں خود اس قانون پہ عدم اعتماد کر دیتا ہوں. وہ مجھے عدالت لے جانا چاہتا ہے, وہ مجھے ایک فریق بنانا چاہتا ہے کہ میں ذمہ دار اداروں تک یہ رپورٹ کروں کہ یہ ہے, تاکہ اس قانون کے مطابق اس مجرم کو, ملزم ہے تو وہ مجرم ڈکلیئر ہو اور اس کا فیصلہ کیا جائے. جب میں قانون ہاتھ میں لے لیتا ہوں, میں ایکسٹرا جوڈیشل کوئی اقدام کرتا ہوں, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ قانون خود بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. اب سوات کے واقعے کو لیں, گوجرا کے واقعے کو لیں, ننکانہ کے واقعہ کو لیں, یہ واقعات کا ایک تسلسل ہے. سوات کے واقعے میں میر صاحب تو بہت ہی عجیب ہوا کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن جلانے کا, اس بندے کو کچھ نہیں پتا, وہ تھانے میں آ کر باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ میرے بارے میں. وہ خود حیران ہے اس پر جو الزام لگایا جا رہا ہے. سر آپ بیریئر تو لگائیں گے نا پھر. ہاں, آگے کیا ہوا سر, وہ پتہ چلا کہ وہاں منشیات فروش جو ہیں, مطلب جو خود اللہ کے رسول کی اور قرآن کی تعلیمات کی سراسر کھڑے ہوئے ہیں اس کے خلاف, وہ اٹھ کر اس کو مار رہے ہیں وہاں پہ.
اچھا یہ تو ایک پرانا کام ہے نا جی سید صاحب کہ جس بندے کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، جس کی آپ نے جان چھڑانی ہے، اس پہ توہین رسالت کا توہین قرآن کا الزام لگا دیں، اسے سزائے موت نہ بھی ہوئی تو عمر قید ہو جائے گی آپ کی، اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے تدارک کے لیے ہمارا سٹینڈ یہ تھا، ڈاکٹر صاحب نے تو اس کے اوپر کی کتابیں بھی لکھی، بہت کچھ اس کے اوپر دیا ہے، مواد بھی، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور کئی ڈیبیٹس پہ میں یہ بات ہوئی ہے کہ جتنی سزا کسی حقیقی خدا نخواستہ گستاخی رسول کی ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر سزا جھوٹا الزام لگانے والے کی ہونی ایک نے تو چاہیے، سب سے بہترین بات ہے۔ ارتکاب کسی نے کیا نہیں، اس نے وہ بات گڑی ہے تو اس نے گستاخی کا ارتکاب، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ جو فساد ہے نا، ہاں جی، کیونکہ اس نے فتنہ پیدا کیا معاشرے کے اندر، قتل وہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کی سزا زیادہ ڈبل ہونی چاہیے۔ سر بنیادی طور پر ہم چیزوں کو اتنے مکس کر چکے ہیں مذاہب کے۔ اچھا اس میں سے مجھے بدقسمتی کے ساتھ ایک اور جو چیز نظر آ رہی ہے، اس بحث سے ایک اور بحث نے جنم لے لیا ہے۔ ایک طرف یہ منارٹیز کا یا آپ نان مسلمز کا معاملہ زیر بحث تھا، قانون ہاتھ میں لینے کا، بیچ میں ہی قادیانیوں کے چیزوں کو لا کے مکس اپ کر دیا گیا ہے۔ معاہد کا کسی بھی غیر مسلم کا سٹیٹس، بہرحال قادیانی جو ہمارے قانون کے مطابق غیر مسلم ڈکلیئرڈ ہیں ان سے مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خلط مبعث کر کے ہم مزید اس چیز کی حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں نا ان کا سٹیٹس آئین، یا تو آئین میں تبدیلی کر دیجئے، قانون بدل دیجئے، قوانین اور آئین کے اندر ان کا سٹیٹس الگ ہے، انہیں ان کے مطابق رکھ کے ان شکوں کے مطابق انہیں دیکھا جائے۔ باقی تمام جو نان مسلمز ہیں، یہ صرف پاکستان کا آئین ان کو تحفظ نہیں دیتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محمدی قانون ان کے عزت، مال، جان کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے وکیل بن کے آؤں گا جس کا مال یا اس کی جان کسی نے ناحق حاصل کی اور اس کے اوپر تعدی کی۔ وکیل کون ہوگا؟ اسلام کا میں ٹھیکیدار بن کر اگر کسی غیر مسلم کو ناجائز نقصان پہنچاتا ہوں تو میرے مد مقابل غیر مسلم کا وکیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئیں گے۔ یہ چیزیں ممبر و محراب سے لوگوں کو بتائی جائیں، یہ بتایا جائے کہ ہم نے جنت اور جہنم اور زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں کرنا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ اس میں ذمہ داری مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں کی ہے، ہماری مذہبی سربراہوں اور جماعتوں اور تنظیمات اور اداروں کی ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یار انتہا پسند، ہم نے تو آپس میں جس کا عقیدہ نظریہ ہمیں پسند نہیں، ہم نے ان کو کفر کے فتوے دے رکھے ہیں اور واجب القتل اور مباح الدم کے فتوے دے رکھے ہیں۔ ریاست کو زیرو ٹالرنس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نمٹنا چاہیے اور سوسائٹی کو بھی اتنا اویئر ہونا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو ممبر اور محراب کا استعمال کر کے اللہ کے رسول کے دین کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں اسے اعلان لا تعلقی اظہار کرنا چاہیے، اور وہ مسجد جس کے محراب سے اور جس کے سپیکر سے سوسائٹی کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے وہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مسجد زرار ہے، ہم مسجد نبوی کے وارث ہیں، مسجد زرار کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ توڑنا بھی ہم نے نہیں ہے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ قانون فیصلہ کرے کہ ہاں جن مساجد سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں تو وہاں کے بارے میں وہ فیصلہ کرے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میرے خیال میں اسے صرف مذمتی بیانات اور سیمینارز تک نہ رکھا جائے۔ ریاست کا کام ہے مرمت کرنا اور سوسائٹی کا کام ہے مذمت کرنا، لیکن حکومت ہمارے ہاں مذمت کر رہی ہے اور سوسائٹی میں کچھ لوگ کھڑے ہو کے مرمت کر رہے ہیں، تو یہ کام ہی سارے گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے۔ اچھا خانم صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، یہ میر صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ علماء کا کام ہے، ممبر و محراب کا کام ہے، اور صرف یہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ہندو کمیونٹی کے اندر بھی ان کے مذہبی رہنما ہیں، سکھوں کے مذہبی رہنما ہیں، مسیحوں کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں، کیوں آپس میں رابطہ تعلق قائم نہیں کرتے؟ رسول اللہ کی مسجد نبوی تو ہمیں اس کا مرکز دکھائی دیتی ہے، وہاں مسیحی آتے ہیں، نجران کے مسیحی بیٹھتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، نہیں مانتے اللہ کے رسول کو، دین کو، لیکن کھانا ان کو اللہ کے رسول جس برتنوں میں کھاتے ہیں وہیں پر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مثالیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کیوں قائم نہیں ہو رہی؟ آپ بھی کئی اداروں سے تعلق رکھتی ہیں، مجالس میں جاتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں، تو یہ باتیں ہم کیوں نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو؟ اچھا دیکھیے، یہ جو مہینہ اور اسپیشلی جو عشرہ گزر رہا ہے، ماہ ذی الحج کا آخری عشرہ ہے نا، صحیح، اس میں ہے مباہلہ کا دن، 24 ذی الحج، صحیح، جس میں رسول خدا نے مباہلہ کیا ہے عیسائیوں کے ساتھ، صحیح، اور جب وہ مباہلے کے میدان کو چھوڑ جاتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد اپنا اختیار اور اپنی طاقت ان کے اوپر نہیں چلائی نا، ہاں بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی کہ انہوں نے کہہ دیا، بات کرنے کے لیے آئے تھے، بات ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاں جو دو چیزیں ہیں، ایک علماء کی اور ایک علماء کے علاوہ کی، جو ڈائلاگ ہے نا
یا جو مذاکرات ہیں وہ مناظرے میں بدل جاتے ہیں صحیح نا، اور پھر جو کچھ ہوتا اور ہے مناظرہ 5 منٹ بعد گالم گلوچ میں بس اور وہی 10 آپ منٹ اس بعد کو لاتوں اور مکوں میں. ہاں، اور پھر اس کے بعد کلپس کا استعمال جس طرح سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے صحیح. اور پھر اسے جس طرح سے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کتنے فسادی، ہم کیوں اتنے زیادہ فسادی، یہ تھوڑا سمجھائیں مجھے. ایگزیکٹلی. ہاں، اس میں ایک چیز جو ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، دیکھیں اسلام نے ہمیں توازن سکھایا ہے. صحیح. یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ آپ اس کے لیے ایک اصول ڈھونڈیں گے اسلام میں. کیا ہے اصول یہ ہے کہ یہ گستاخ ہے اور اس کا راستہ روکو. روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آگ لگا دو، ہے نا. تو اس کو آپ اسلام میں تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں انل منکر نظر آئے گا. کہیں پر بھی قرآن میں آپ دیکھیں صرف نہیں انل منکر نہیں ہے، صرف امر بالمعروف نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ راستہ روکو، صرف یہ نہیں کہا کہ اچھائی بتاؤ. ہمیشہ دونوں کو ساتھ رکھا گیا ہے. اگر آپ اچھائی کا راستہ دکھا رہے ہیں تو برائی سے روکیں، صحیح. اور اگر برائی سے روک رہے ہیں تو اچھائی کا راستہ دکھائیں. بالکل. وہاں سزا کا اجرا نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز جو ایک اویئرنیس دینے کی ہے، میں ابھی آپ ہی کے اسٹوڈیو میں آ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی T20 چل رہا ہے کرکٹ، ہے نا. کیسے اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے نہیں آپ کے پوری بلڈنگ میں اس کی مارکیٹنگ کیسے کر رہے ہیں. واہ. جب کووڈ آیا تھا تو ماسک پہننے کی مارکیٹنگ کیسے کی گئی تھی، صحیح ہے نا. ہینڈ سینیٹائزر کتنی فراوانی کے ساتھ ہر جگہ میسر تھا. دوسری سائڈ چلے جائیں، جان کا خوف ہو گیا تھا. جان کا خوف تھا، یا پھر سب مل کر بغیر اس کے کہ کون مسلمان ہے، کون KPK میں ہے، کون بلوچستان میں ہے، کون فیڈرل میں بیٹھا ہوا ہے، سب مل کر پھر جو ہماری باؤنڈریز ہیں اس سے بھی باہر جا کے پوری دنیا نے مل کر اس اویئرنیس کو پھیلایا ہے. صحیح. تو جو میڈیا کا رول ہے نا وہ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ایبسنٹ ہے. جس طرح T20 کی تشہیر کی جا رہی ہے، جگہ جگہ اس کے ٹکٹ میسر ہیں، ہے نا. آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ہیڈ لائن بنائی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ چاہیے اس طرح کی بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. چاہے پھر اس کے بعد جس طرح جو شر آئے گا خیر بھی آئے گا. اچھا، یہ سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، قطع کلامی کی معذرت. یہ جو روہت بھائی بات کر رہے تھے نا کہ وہاں پہ دسمبر میں غالباً 29 یا 30 دسمبر کو یہ واقعہ پیش آیا تھا 2020 میں. تو اگر ہر سال ہندو کونسل جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے یہ جو واقعہ سارا کیسے آیا تھا نا، یہ اشتہار پر لکھ کر، سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلا کر یہ پورا واقعہ لکھتے ہیں کیسے کیسے ہوا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں، میموریز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جیسے ہندو کمیونٹی کرے گی نا، میرے جیسے لوگ اسے اسکرول ڈاؤن کر لیں گے کہ یہ تو ہندوؤں کا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کچھ تو ہمیں کریں گے. انسانیت کے اوپر آنا چاہیے. ہاں کچھ تو کریں گے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ایونٹ جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے کہا نا T20 ایونٹ ہے نا، تو ایونٹ اصل میں کریٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ایموشنز کو. تو جب یہ والی بات ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آپس میں اکٹھے ملتے ہیں نا، کھانا ہم کھاتے ہیں نا آپس میں اکٹھے. آپ نے بھی مباہلہ کی بات کی، ایونٹ ہے. دعوت ذی العشیر ایونٹ ہے. خطبہ حجت الوداع ایونٹ ہے. تو ایونٹ کے ساتھ جو ہی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا نا، تو ذہن میں ایک امیج بنتا ہے، ایک تصویر بنتی ہے. اچھا، ہم اپنی خیالی دنیا میں اس تصویر کے مطابق ماحول کریٹ کرتے ہیں. وہ ماحول ہمیں ایک روحانیت کے اندر داخل کر دیتا ہے. تو یہ اصل میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی گہرائی کے ساتھ جائیں تو پوری چیزیں جو ہیں اس کا جڑ جاتی ہیں. اویئرنیس پھیلانے کی. ہاں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا روہت صاحب، میں تھوڑا سا بس آخر میں پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور دیکھیں ناظرین کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم 3 لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. میرے خیالات، نقطہ نظر مختلف ہیں، میر صاحب کے مختلف ہیں، روہت صاحب کا عقیدہ مذہب مختلف ہے، زکیہ صاحبہ کا اپنا نقطہ نظر ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری آوازوں میں اشتعال نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تمام تر اختلافات کے باوجود ہم آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں. یہ تصویر ہم آپ کے ذہنوں میں رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ سوسائٹی سے بھی اس طرح کی تصویریں پوری دنیا میں جائیں کہ اختلافات کے باوجود ہمارے مذاہب کے اختلافات ہیں، اور بڑے سیریس قسم کے اختلافات ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب بدل دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو بیان کرنے کا طریقہ بدل دیں، اس کو مہذب کر لیں. تو جتنا آپ اس کو مہذب کر دیں گے تو مذہب بھی خوبصورت ہوتا جائے گا اور ہماری سوسائٹی بھی بہتر ہوتی جائے گی. تو ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، اس سے نکل کر تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرہ بہتر ہو. تو روہت صاحب، آخر میں آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ جو باتیں ہیں اپنی میموریز کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پہلے تو حضرت علی صاحب کا ایک قول ہے کہ ظالم کو سزا نہ دینے کا مطلب ہے مظلوم کے ساتھ ظلم. واہ، بہت خوب.
دیکھیں جب تک اس ملک میں سزا اور جزا عام نہیں ہوگی یہ ملک ہمارا نہ جانے کتنے بڑے بڑے سانحات سے بھرا پڑا ہوا ہے. آج تک ان میں ملوث عناصر کو کسی ایک کو بھی مثالی سزا نہیں دی گئی. صحیح. جیسے ہمارا یہ واقعہ ہوا اکا دکا واقعات میں تو چلیں منورٹی نے یا میجورٹی نے کہیں پہ فراخ دلی دکھاتے ہوئے انہوں نے کسی کو معاف کر دیا, وہ تو چلیں ایک معافی کا راستہ ہو گیا. لیکن ویسے جرنلی تو دیکھیں آج تک پاکستان میں, اب میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا نیوز میں, صحیح, تو پشاور کے قریب ہمارا ایک علاقہ ہے بڑا بیر, تو اس میں ایک ہی فیملی کے 9 بندوں کو, جس میں ساری ویمنز تھیں اور چائلڈز تھے, بچے تھے, تو وہ 9 بندوں کو انہوں نے مار دیا جی. اس میں 3-3 4-4 سال کے بچے بھی تھے اور خواتین بھی تھیں. تو وہ کوئی فیملی میں ان کا پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا. دیکھیں اب اتنی سی پراپرٹی ہوگی اور آپ نے پراپرٹی اپنی جگہ پر ہے, اس کے لڑنے والے خبروں میں چلے. اب میرا چونکہ لیگل فیلڈ سے بھی تعلق ہے, میں 12 سال سے وکیل بھی ہوں, وکالت کے پیشے سے بھی, اور کرمینل پریکٹس کرتا رہا ہوں, تو میں نے آج تک دیکھا ہے کہ کسی بھی کرمینل کو پنشمنٹ نہیں ہوئی. اگر اس کو پنشمنٹ ہو بھی گئی ہے تو وہ کمپاؤنڈیبل اوفینسز میں فال کرتی تھیں. میجر پنشمنٹس جتنی تھیں وہ ساری کمپاؤنڈیبل اوفینسز تھیں, قابل رزینامہ جرائم تھے. صحیح. تو ہمارے وہ جو لوکل ایلڈرز ہوتے ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کچھ دیت دے دیں, ان کو کچھ پیسہ دے دیں, اور وہ چیز ہم معافی تلافی کی طرف, تو وہ کیا ہے کہ ان کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے. ہم نے کافی ایسے کلپریٹس دیکھے ہیں, ایکیوز دیکھے ہیں, ملزم دیکھے ہیں, جو وہ کوئی قتل جیسا بڑا جرم کر کے, دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. تو جس نے ناحق کسی ایک انسان کو زمین کے لیے, جائیداد کے لیے یا آنر کلنگ میں مار دیا, اور وہ کمپرومائز کر کے جب واپس نکل آتا ہے تو وہ اور زیادہ بڑا بدماش ہو جاتا ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک مرڈر کیا ہے, میں نکل آیا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوا, تو کیوں اس کو پنشمنٹ. ایسے جرائم میں سٹیٹ کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ بندہ کسی دباؤ کے تحت معاف کر بھی دے, ریاست کھڑی ہو جائے, کیونکہ یہ فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی کوشش ہے, تو اس کو یہ کرنا چاہیے. تو دیکھیں کرمینل ایکٹ میں ہے بھی ایسا ہی. صحیح. کہ جب بھی کوئی آدمی جرم کرے گا تو وہ ایک بندہ نہیں, وہ 2 کا گناہگار ہوگا. ایک تو وہ اس انڈیویجول کا جس کے خلاف, اور دوسرا وہ اس وجہ سے گناہگار ہے کہ اس نے ریاست کا بھی تو قانون ہاتھ میں لیا, تو اسٹیٹ بھی اس کے خلاف پارٹی ہے اور وہ ایک انڈیویجول بھی اس کے ساتھ پارٹی ہے جو جس کے خلاف اس نے یہ حرکت. تو کم از کم اسٹیٹ کو بھی ایسے کیسز میں چاہیے کہ ایسے جو ہیبیچول ٹائپس لوگ ہیں جو اپنے جرائم کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ انہیں کوئی نرمی نہیں دکھانی ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو سزا اور جزا کا عمل اس ملک میں مکمل طور پہ نافذ کیا جائے, کیونکہ یہ ایک اسلامی معاشرے کا بھی ایک یہی اصول تھا کہ اس میں سزا اور جزا. ایون ہم نے بہت زیادہ واقعات میں پڑھا ہے, احادیث میں سنا ہے کہ بالکل بہت زیادہ صحابہ کرام تھے جن کے کوئی اپنے پرائے بھی سامنے آ گئے, تو وہ انہوں نے انصاف کی سربلندی کو ہمیشہ قائم رکھا, اور وہ اس اپنے پرائے کو بھی انہوں نے سزا اور جزا کے عمل سے گزارا, اسی لیے کہ وہ معاشرے کا وہ جو امن ہے وہ خراب نہ ہو. تو دیکھیں اس میں ایک تو سزا اور جزا کا عمل زیادہ ہونا چاہیے, سختی سے نافذ العمل, اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں میڈم صاحبہ کی بات سے بڑا اتفاق کیا ہے کہ جیسے کووڈ میں اور T20 کی ہمیں جگہ جگہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ مل گئی ہے, تو ایسے ہمارے محبت اور بھائی چارے کو آپ کیوں نہیں ایسے پوری سوسائٹی میں ہم جگہ جگہ پڑھا سکتے. اس کو باقاعدہ ہمارے نصاب میں یہ کمپلسری سبجیکٹس ہونے چاہیے, اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جب وقت گزارنا ہے, ہاں یا تو ایک بات ہے کہ ہم نے رہنا ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے, تو پھر تو یہ ایکسرسائز ہی فیوٹائل ہے. لیکن اگر ہم نے سوچ لیا کہ ہم سارے پاکستانی ہیں اور ہم سب ایک ہیں اور اس پرچم کے سائے تلے ہم سب نے وقت گزارنا ہے, تو پھر ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ روہت کمار ایڈوکیٹ صاحب, مفتی میر اشتیاق احمد صاحب, خانم ذکیہ نجفی صاحبہ. ناظرین بہت ہی اہم گفتگو ہے, اور اس گفتگو میں آخر میں ایک چھوٹا سا اضافہ کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. اس کے اندر بھی بعض لوگ ایک چھوٹا سا ابہام وہ جو تلاش کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ناحق قتل جو ہے نا, اگر میں حق پر بھی قتل کروں تو مجھے اختیار نہیں ہے, یہ کام بھی ریاست کا ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, تو مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اٹھ کے قتل کر دوں. قرآن کی اس آیت کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اختیار دے دیا کہ نہیں اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 100% حق ہے, اب اٹھ کے آپ مار دیں, تب بھی آپ نہیں مار سکتے, یہ دوسرا ناحق ہے. تو اس لیے
چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے علم میں اضافہ فرمائیں، ذرا ٹھنڈے ہو کے رہیں، اور اگر آپ ٹھنڈے نہیں ہوں گے نا تو پھر حالات بہت گرم ہو جائیں گے، اور اتنے گرم ہو جائیں گے کہ معاشرہ سارا ظلم کا نظام جو ہے وہ پیدا کرے گا، اور نتیجے کے طور پر جو اولادیں آپ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ بڑی ہو کر آپ کے استحکام کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گی، وہ ساری ظلم کے نظام میں ایسی جکڑی جائیں گی کہ معاشرے میں آسانی کے ساتھ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔